अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, कुछ फेस बुक में कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है हुआ है। वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। तो क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू देयर? गुड। आई अपोलोजाइज, थोड़ा इंटरप्शन हो गया। मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो यहाँ ज़रार हैदर साहब थे कोई, प्लीज़ आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मुझे याद है एक ज़रार थे नेवी में, कहीं ये नेवी के ज़रार तो नहीं है? एनीवे, अच्छा जनाब, गुड। अच्छा चलें, इंट्रोडक्शंस तो हो गए। तो उसमें क्वेश्चन था कि जी एम आई स्टिल वर्किंग। जी हाँ, मैं अभी भी डायरेक्टर हूँ चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का। और एसोसिएशन चल रहा है, माशाल्लाह इदारा चल रहा है। ओके गुड। अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। वो ये था कि ख़वातीन हज़रात, एक क्वेश्चन था एक साहब का। वो ये था कि जी आपने कहा था कि जो आयशा हैं, वाइफ ऑफ मासूम शाह, उनको हम भेज दें वॉलंटियर करने टू बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल, और हम जो है वो उन्हें वॉलंटियर करने भेज दें एक ओल्ड होम में। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे घर की ख़वातीन पर्देदार हैं, वो तो उन्हें परमिशन नहीं है जाने की, और कुछ ख़वातीन एल्डरली हैं, तो वो क्या करें? इसका ख्याल रखें कि चाहे हम कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंस डेवलप करना चाहते हैं, हम एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, या हम कोई कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करना चाहते हैं, एक तरीका नहीं होता। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। समझाने के लिए बताना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि जी आप फिज़िकली फ़िट हो जाएं, तो एक तरीका तो नहीं है ना। आप जो है वो टेनिस खेल सकते हैं, आप स्क्वॉश खेल सकते हैं, आप जिम जॉइन कर सकते हैं, आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जो है स्विमिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। कितने सारे तरीक़ों से आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, है ना। आप अपनी इंग्लिश या कोई लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक तरीका थोड़ी, बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है अगर आप चाहते हैं फ्रेंच अच्छी करना चाहते हैं, तो आप ट्यूटर रख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप फ्रांस जाके रह सकते हैं, आप जो है कोई फ्रेंच सास ढूंढ सकते हैं। तो यानी तरीके बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से कैरेक्टर और स्किल डेवलपमेंट के तरीके मल्टीपल होते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि आज मैं आपको ना एक, ये हम थोड़ा सा पहले कर चुके हैं, जब नायला के लिए, जो बेटी हैं मारूफ शाह की, उनके लिए हम कर चुके हैं पहले। अब ज़रा उनकी वालदा के लिए हम करते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये डिसाइड किया था कि 5 कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो हम चाहते हैं कि आयशा में डेवलप हो जाएं। पहला ये था कि कंपैशन, याद है आपको, और तकवा, अखलाक, और आला ज़र्फ़ी, और ज़ुहद। ये 5 कैरेक्टर ट्रेट्स हम चाहते हैं कि हम उनमें डेवलप करें। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से एक उठाते हैं, उसको डेवलप करने का एक आपको फॉर्मेट देते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखें, यही कैरेक्टर ट्रेट अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए फॉर्मेट कोई और होगा, जो आपकी कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से होगा। अब ये कौन जज करेगा भाई? इसके लिए आपको एक अच्छे
استاد، شیخ، مربی، کوچ، مینٹور، جو بھی لفظ ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ اب بیٹھیں گے آپ کو اسیس کر کے آپ کا پلان بنا کے دیں گے. اور اچھا جو مینٹور ہوتا ہے جو بھی ہو یا کوچ جو بھی ہو وہ کیا کرے گا، ایک تو آپ کو پلان دے گا اور پھر ہی از گوئنگ ٹو فالو اپ آن یو ٹو انشور کہ آپ ٹریک پہ ہیں. اور اگر آگے چل کے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو اٹس ناٹ ریئلی ورکنگ آؤٹ، تو وہ چینج کر دے گا کورس. جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ایک کورس دیتے ہیں میڈیسن کا، اور 2 ہفتے 3 ہفتے بعد وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرے خیال سے جی یہ والی میڈیسن سوٹ نہیں کر لی، یہ میڈیسن لے لیں، اس سے تو آپ کا یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے، اس میڈیسن سے تو آپ کا جو ہے فلانا کچھ اور ہو رہا ہے، یہ میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں کر رہی. یہ آپ خود نہیں کر سکتے، اور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں جی یار یہ میں کھا رہا ہوں نا دوائی، اس سے جو ہے مجھے ہارٹ برن ہو رہا ہے، میں دوسری دوائی لے لیتا ہوں. یہ سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے، اٹس ویری ڈینجرس. اسی طرح سے یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر جو سیلف ہوتا ہے نا اسیسمنٹ، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے بھائی. یہ غلطی نہ کریں. ہم تو چوٹیں کھا چکے ہیں، آپ چوٹیں نہ کھائیں. یہ غلطی کرنے والی نہیں ہے. ڈونٹ ڈو اٹ پلیز. فائنڈ somebody ٹو ہیلپ یو ڈو اٹ. اور بہت سے لوگ اویلیبل ہیں. آپ کو کوئی نہیں مل رہا مجھے بتائیں، میں کوشش کر کے آپ کے علاقے میں کوئی بندہ کوئی آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا، ہے نا. اور اگر آپ اپنے استبل کے 2 گھوڑے ہمیں دیں گے تو ہم کر دیں گے، لیکن پلیز یہ خود سے کام نہ کریں. اچھا جناب، اب ہم سلیکٹ کرتے ہیں ایسی چیز جو تھوڑا سا کمپلیکس ہے، وہ ہے اعلیٰ ظرفی. کہ عائشہ صاحبہ کی اعلیٰ ظرفی کیسے بہتر کی جائے. ہماری ایک ورکشاپ آنے والی ہے انفلوئنس کے نام سے. اچھا، اس ورکشاپ کے اندر اللہ بھلا کرے، کوئی بھول گیا کتنے لوگ تھے، تقریباً 12 لوگ تھے، 14 لوگ تھے، اور اس میں میڈم شزا رانا صاحبہ بھی تھیں، وہ شاید بتا سکتی ہیں کتنے لوگ تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی ریسرچ کی، اور ملٹیپل ٹیکسٹ کو پڑھا. ماشاءاللہ ان لوگوں نے جا کے علماء کرام سے میٹنگز کی، ڈسکشنز کی، سمجھے نا. اچھا، ہم تو چلو اللہ معاف کرے، ہمیں تو اتنی نالج نہیں تھی، لیکن یہ سب ریسرچ سے ہمیں کافی ساری انفارمیشن ملی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ابھی تک جو ملی ہے وہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس میں اور چیزیں بھی ہوں، جو ابھی تک ملا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی کا کیریکٹر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، چلیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہو جائے گی، بہت سے لوگوں نے شاید وہ سیشن نہیں کیا ہوگا. تو 13 جو ہے نا چینلز ہیں اور ڈیولپنگ کیریکٹر. کتنے؟ 13. جس میں پہلی چیز ہے نا وہ ہے نیت. نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیریکٹر ڈیولپ کرنا کیوں چاہتے ہیں. یعنی فاطمہ جو ہے، سوری فاطمہ نہیں، عائشہ جو ہیں وہ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ اعلیٰ ظرف ہو جائیں. اگر تو فاطمہ کا کور ڈیولپ ہوا ہوگا نا، کور آئیڈیالوجی، الٹیمیٹ پرپز، الٹیمیٹ ویژن، پرپز آف دا ویژن، اگر کور ڈیولپ ہوگا تو پھر آپ کو بہت پاورفل نیت مل جائے گی جو اس سے لنکڈ ہوگی. اگر کور اسٹرانگ ہے تو نیت ڈیولپ بھی ہو جائے گی، اور وہ لنک بھی ہو جائے گی، اور وہ سالڈ بھی ہوگی. کور اگر اسٹرانگ نہیں ہے، کنفیوزڈ ہے، تو الٹی سیدھی نیتیں بن جاتی ہیں کہ یار اٹ از کول ٹو بی اعلیٰ ظرف، یا آئی ول ہیو اے امپریسو پرسنالٹی.
یا میں اپنے میاں جی کو بوتل میں اتار لوں گی اگر میں اعلیٰ ظرف ہو جاؤں گی. استغفر اللہ. یہیں جو ہے نا ویسٹ کے لوگ اکثر چوٹ کھاتے ہیں اور بہت تکلیف اٹھاتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے میں یورپ میں بھی رہا ہوں, یو ایس میں رہا ہوں, کینیڈا میں رہا ہوں, مطلب آئی لیوڈ ان دا ویسٹ. ٹریول تو خیر میرا بہت ہے, لیکن میں رہا ہوں نا جن جن ملکوں میں رہا ہوں, میں نے میری ریزیڈنسی رہی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ اگر ہم بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں. یقین کریں پاکستان میں چیلنجز نہ ہونا تو میں تو جا کے ویسٹ میں ہی رہوں. ناٹ بیکاز وہاں سڑکیں اچھی ہیں, گاڑیاں اچھی ہیں, جسٹ بیکاز یو نو دے نیڈ سو مچ ہیلپ دیز پیپل. اینی وے نیت پہلا ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اچھا میں سارا بتا دوں گا پھر دیکھیں گے ہم کیسے چلتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے, دعا. اللہ سے مانگنا کہ اللہ آپ میرے اندر یہ صفت پیدا کر دینے لگے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ سے مانگنا. نمبر 3 مربی کا ہونا جو اس پروسیس کو لے کے چلے. تو جو عائشہ صاحبہ ہیں ان کے پاس تو کوچ اویلیبل ہیں. ان کا نام ہے میڈم مدیحہ مسعود, اور شی از اویلیبل ایز اے کوچ, رائٹ. اچھا میڈم مدیحہ مسعود از اے ریئل کیریکٹر. تو ان کا نمبر جو ہے کون ڈالے گا؟ تو اگر میڈم مدیحہ اگر سن رہی ہیں خود ہی ڈال دیں, ورنہ میں ڈال دوں گا. اچھا جناب, تو ان کا نمبر ہے 0332. میڈم انیسہ فاروق صاحب آپ ڈال دیں 0332376259. ٹھیک ہے. اچھا اب تھرڈ ہے مواخات. مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی ایسے شخص سے ویری کلوز فرینڈشپ یا بیسٹ فرینڈشپ ہو جائے جس کے اندر وہ صفت ہے, جس کے اندر وہ کوالٹی ہے, وہ کیریکٹر ٹریٹ ہے. تو کیا ہوگا کہ سب کانشیسلی ان اے سٹل مینر وہ کوالٹی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. اب یہ کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, اب یہ تو یار انفلوئنس کی ورک شاپ میں آپ آئیں گے نا, آپ کو سب سمجھا دیں گے ہم انشاءاللہ, ابھی ٹائم نہیں اتنا. ہوتی ہے. ففتھ ہے صحبت, یعنی ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جن کے اندر یہ کوالٹی ہے, وہ صفت ہے. یعنی عائشہ صاحبہ کو اعلیٰ ظرف لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا تو وہ اعلیٰ ظرفی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل اغوان ہے نا, اغوان میجورٹی, ان میں نا بڑا ادب ہوتا ہے. ٹریڈیشنل لوگ ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو شہروں یعنی بڑے شہروں میں نہیں ہیں, ان کی بات زیادہ خصوصاً. یعنی آپ جائیں گے تو وہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے, آپ کو بٹھائیں گے, خیال رکھیں گے, اٹھ کے ملیں گے, گلے ملیں گے, خیریت معلوم کریں گے. ہوتا ہے ان کے اندر. تو اگر آپ عوام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے, آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کے اندر بھی مہمان نوازی اور وہ کرٹسی اور وہ آنا شروع ہو جائے گی. کراچی میں بتا ہوتا ہے نا, کوئی جانے والا آیا, ہاں یار, ایسا نہیں ہوتا وہاں.
اٹھیں گے، گلے ملیں گے، بٹھائیں گے، پوچھیں گے تاسو سنگے اور فلانا یہ وہ مریض کو نہ دے. اچھا وہ کندھار میں تو یہ ان کا وہ ہے کہ تم مریض تو نہیں ہو، ہر دفعہ پوچھتے ہیں وہ. آپ بولتے ہوں، آپ بول میں ہوں. اچھا اوہو، چلو بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کریں، تمہیں ہسپتال لے جائیں، کیا کریں، یہاں الٹا لٹکا دیں. I mean they're genuinely like that. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے تو بہت فائدہ ہوا، 1 سال میں کندھار میں رہا ہوں، میں بہت فائدہ ہوا. کراچی میں تو بہت دفعہ آپ فیل کرتے ہیں اتنی زیادہ وہ ہے نہیں، وہ لحاظ، وہ اللہ معاف کرے. افغانستان میں ایک جگہ کالات، پروونس کا نام ہے زابل. تو لمبی کہانی شارٹ کر دیتا ہوں. تو وہاں کچھ زمینیں ہم نے لینی تھی، تو ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ زمینیں ہم لیں گے اور ان کو آباد کریں گے اور وہاں ایک ماڈل ولیج بنائیں گے اور یہ سب کچھ. یہ پروجیکٹ تھا، آ رہا جا رہا تھا. تو ظاہر ایک دفعہ میں گیا تو وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اکیلا تھا میں. اب جناب وہ سڑک وڑک تو تھی نہیں، وہ دیہات کا علاقہ تھا. میں اپنی جیپ لے کر اور ایک اسٹریم تھی اس میں گزارتا ہوا کرتے پہنچا. تو خیر اتنی لمبی نیگوسیشن، عجیب لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھی اب تو بہت دیر ہو گئی، شام ہو گئی، اب کندھار. اچھا کندھار واز لائک 400 کلومیٹرز وچ واز آلموسٹ 5-6 گھنٹے لگتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں. میں کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں. تو وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر ہوتے تھے. تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مٹی کا، تو ٹنل ٹائپ کا تھا. سخت سردی، اف، افغانستان کی سردی بھائی. تو انہوں نے کہا آپ یہاں رک جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں رک گیا، انہوں نے لحاف دے دیا، سب کو دے دیا. رات کو تقریباً کوئی ایگزیکٹلی یاد نہیں مجھے کب ہوا یہ کام. مطلب رات کو شاید 12 بجے یا 1 بجے یا سم ٹائم لائک دیٹ، کیونکہ اندھیرا سخت تھا، بجلی تو تھی نہیں. مجھے ایسا لگا کہ کوئی چھینک رہا ہے نا، یا اس طرح سے آواز آئی مجھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت زیادہ بہادر آدمی تو ہوں نہیں. اچھا اب وہ ہے نا، گھبرا گیا میں، اندھیرا گھوپ، اور پھر نا اس طرح سے سانس کی آوازیں آنے لگی. تو میں تو بہت پریشان. اچھا اب میں آہستہ آہستہ اٹھا اور میں جا کے میں نے کہا یہ ہے کیا چیز یار، یہ کوئی آدمی ہے، اتنی ہیوی بریدنگ ہے، اور کیا ہے. خیر جب تھوڑا سا میں آگے چلا، ڈر بھی لگ رہا تھا مجھے تھوڑا. تو وہ جو ہے نا چاند کی نا روشنی آ رہی تھی وہ کھڑکی میں سے. تو یو ول ناٹ بلیو، بھینس کھڑی تھی اس کمرے میں. بھینس بھینس. اتنا میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ یہ کہاں سے آ گئے بھائی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ شاید غلطی سے انہوں نے بھینس، یعنی شاید بھینس کی جگہ تھی، مجھے سلا دیا، کوئی اور آگے اس نے بھینس بند کر دی. وہ عجیب و غریب اس کی آوازیں. ظاہر بھینس تو بھینس ہوتی ہے نا، مطلب ہلے گی جلے گی، مطلب اپنا آوازیں نکال رہی ہے، ہل رہی ہے، جل رہی ہے، اور کافی بڑی بھینس تھی. میں نے پہلے سوچا کہ یار اس کو نہ باہر نکالتا ہوں. پھر مجھے خیال آیا کہ خدا نہ خواستہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، یا یہ کہیں گر جائے نمبر 1 تو کیا ہوگا. یعنی کراچی میں کسی بھینس آپ ہی سے غلطی سے گر جائے تو چلو آپ پھر بھی کچھ کر لیں گے، سمجھے. پنجاب میں کسی بھینس آپ سے غلطی سے گر جائے، لیکن افغانستان میں افغانیوں کی بھینس امان اللہ صاحب گر جائے آپ سے، یہ تو وہ بھی زابل، زابل تو وہ ہے نا، اٹ از یہ بالکل رورل ایریا ہے. اور یہ چند ان ایریاز میں سے جن پہ امریکنز جو ہے نا قابو نہیں کر سکے، یہ وہ ایریا. اچھا دوسرا میرا خیال تھا کہ اگر یہ گم جائے تو کیا ہوگا.
تو اچھا پھر میں سوچا میں باہر جاؤں، تو اب میں باہر 1 بجے کہاں جاؤں، مطلب 12 بجے کس کے پاس جاؤں؟ اچھا وہ سارے ایک جیسے لگتے ہیں گھر، اب پتہ نہیں کس کے گھر کھٹکھٹاؤں، پھر وہاں پردہ سخت ہوتا ہے بھائی، اب کچھ نہیں پتا۔ میں کہا نہیں یار، یہ تو میں تو نکل نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں پوری رات میں نے جو تکلیف سے گزاری، اور اتنا مجھے غصہ، اتنا مجھے غصہ، میں جب صبح ہوئی وہ آئے مجھے فجر میں اٹھانے کے لیے، خیر میں نے فجر تو پڑھ لی، پھر میں جو سنائی، میں کہا یہ کیا تم لوگوں نے حرکت کی یار، تم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ اس طرح کے کام کرتے ہو، تم کو نہیں پتا تم نے بھینس بند کر دی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیمان صاحب، چونکہ آپ ہمارا مہمان ہیں ہمارا، تو آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ہم اگلے گاؤں سے لے کے آیا یہ۔ میں کیوں؟ کہ تاکہ آپ کو سردی نہ لگے، آپ کو سردی لگی۔ پھر مجھے خیال آیا واقعی اتنا گرم ہو گیا تھا نا کمرہ، تو میں نے ان سے کہا کہ اگلی دفعہ میں ٹھٹر بھی جاؤں نا سردی میں، تمہیں ٹھٹرنے دینا اللہ کے لیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے بندے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرو، کوئی کام ایسے کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے پہلے بتاؤ کہ نہیں، ہم تو ایسی ہی خدمت کرتے ہیں۔ میں کہا نہیں کرتے ہوں گے آپ خدمت اس طرح سے، میری خدمت اس طرح سے مت کرنا پلیز۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مہمان کی خاطر اگلے گاؤں سے بھینس لے کے آئیں گے، اس کو کمرے باندھیں گے تاکہ مہمان کو سردی نہ لگے۔ اگر آپ زابل میں کچھ دن گزاریں گے، آپ کے اندر مہمان نوازی، آپ کے اندر لوگوں کے ساتھ کرٹسی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی جس کا میں بعد میں بتاؤں گا کوئی موقع ملا۔ چھٹے چیز کیا ہوتی ہے کہ مطالعہ، یعنی اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کے اندر اعلیٰ ظرفی ہے، صرف پڑھنے سے وہ کوالٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ساتواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ سوچیں کہ اعلیٰ ظرف شخص ایسا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، اگر میرے اندر یہ کوالٹی آ جائے تو میں ایسا کروں گی، میں ایسے کروں گی، جو ہے وہ پڑوسن جو ہے مجھ پہ انڈا پھینکے گی، چونکہ میں اعلیٰ ظرف ہوں گی تو مسکرا کے معاف کر دوں گی اور مسکرا کے چلی جاؤں گی، میں 2 انڈے واپس نہیں ماروں گی۔ یہ ہے مراقبہ۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو وہ کوالٹیز آنے لگتی ہیں۔ 8واں ہے ماحول، ایسا انوائرمنٹ جس میں اعلیٰ ظرفی ہو، ٹھیک ہے۔ ماحول میں اور صحبت کا فرق یہ ہے کہ صحبت کے اندر خواتین و حضرات لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ماحول کے اندر ہو سکتا ہے لوگوں کی ضرورت نہ ہو۔ فار ایگزامپل جو جو لاز اور جو ڈسپلن دبئی کی ٹریفک میں ہے وہ دنیا میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ہیں، ضرور ہے مطلب کم ہے، اب اگر آپ دبئی میں ڈرائیو کر رہے ہیں رات کو اور کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، just by following those rules and regulations and driving through Dubai streets اور دبئی ہائی ویز، آپ کے اندر ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے ڈی ایم آرز، مینٹل اسکرپٹس ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنی سمجھدار قومیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا ڈسپلن کتنا کرٹیکل ہے لوگوں کے ڈسپلن کو پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایس او پیز کریں گے کرونا وائرس کے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ جاپان، جرمنی نہیں ہے، ساؤتھ کوریا نہیں ہے، سویڈن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے نا۔ اب ہم اپنے آپ کو بحیثیت قوم ٹریفک رولز کے ڈسپلن پہ نہیں لے کے آ پائے، تو یہ کرونا وائرس کے ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ ایک بچہ بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، رائٹ لیفٹ رائٹ، قابو نہیں آ رہا ماں باپ کے، تو وہ چھت پہ مت لے کے جاؤ اس بچے کو۔ اب کچھ بچے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں، جہاں جو بولتے ہیں کرتے ہیں، جو بولتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ایسے بچے کچھ ہوتے ہیں، تو اس بچے کو لے جائیں چھت کے اوپر۔ ماحول کا اور صحبت کا فرق سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میرے پاس ڈان نیوز پیپر آتا ہے،
آپ نظر آ رہا ہے یہ؟ کووڈ-19 سچویشن ورسننگ، یعنی دنیا کے اور ممالک کے اندر وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ میں آگے، الحمدللہ، چلو شکر ہے، اور ہم شیر کے بچوں کا اپورڈ ٹرینڈ میں جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. نارتھ احمد آباد بلاک ایچ کے قریب ایک مسجد ہے، اب میں نام نہیں لیتا مسجد کا، ہمارے جاننے والے وہاں گئے عید کی نماز پہ. امام صاحب نے فرمایا، اچھا پولیس آئی کہ جی آپ تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کریں. امام صاحب نے اعلان کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہو جائیں، کرونا شرونا مسجد میں نہیں آتا. خیر، اب یہ انہوں نے صحیح کہا غلط کہا کیا کہا، وہ آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، میں اس پہ میں نے فیصلہ کیا بولنا ہی نہیں ہے. تو یہ ان لیک آف ڈسپلن نظر آ رہا ہے. ہمارے ابھی رشتے داروں میں ایک ڈیتھ ہو گئی 2 دن پہلے، اور ینگ صاحب چلے گئے، اور اہلیہ بھی ہیں، دے ناٹ ویری اولڈ. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ کیا گزری ہوگی اس خاتون کے ساتھ، بچے ہیں، شاید بچے نہیں ہیں، کیا ہے آئی ڈونٹ نو، امی کیا بتا رہی تھی، ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں. تو اب آپ ان کو بیسیوں فرض پہ پڑھاتے جائیں کہ یہ ہے وہ ہے. ان کے لیے تو کورونا وائرس مینز دیٹ دا ہسبینڈ ہیز ڈائڈ، یہ ریالٹی ہے ان کے لیے. پھر ہوتے ہیں اعمال. 9 اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، چاہے وہ قرآن ہے یا حدیث ہے یا سیرہ ہے، ہمیں کچھ اعمال ایسے دیے ہیں جن کے کچھ آثار ہیں ان ٹرمز آف کیریکٹر. فار ایگزامپل، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے. تو کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے. اب یہ تو اینڈ ہے نا، اب تو آگے کوئی سوال ہے ہی نہیں. تقوی پیدا کرنا ہے، روزے رکھیں، تقوی پیدا ہوگا، اور ہوتا ہے. اللہ نے کہا تو وہ تو ہوتے ہی ہے. اور ہم بحیثیت انسان اس کی حکمتیں بھی سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی بہت حکمتیں تھوڑی بہت سمجھ آتی ہیں. ہاں دیکھو کیوں ہوتا ہے. اللہ کے بہت سے احکامات کی حکمتیں سمجھ نہیں آ سکتی، آتی نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو حکم کو پورا کرنا ہے. کچھ کی حکمتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں، اس کی تو حکمتیں بھی سمجھ آتی ہیں، وہ انشاءاللہ کب کریں گے؟ ہم انفلوئنس ورک شاپ میں ڈسکس کریں گے. پھر 10th کیا ہے کہ حالات. بہت دفعہ ایسے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کی تربیت کر جاتے ہیں انسان کی. مثلا ہمارے والدین ماشاءاللہ بہت ہی نیک شریف لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں یہ سکھایا لڑائی وڑائی اچھی چیز نہیں ہوتی. بھائی ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی زندگی میں، بچپن میں کبھی نہیں. کسی نے مارا تو بھی چپ کر کے ہم چلے جاتے تھے، اتنے ہم معصوم تھے. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم چلے گئے ایبٹبا پبلک اسکول جب ہماری عمر 13 سال کی تھی، اور وہاں جو ہے مجھے یاد ہے پہلے چند دن ایک لڑکے نے آگے کہا کہ میں تمہیں لڑنا سکھاؤں. میں کہا نہیں. کیوں؟ میں کہا لڑائی اچھی بات نہیں ہوتی، کہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے. چلا گیا وہ، اور 3 یا 4 دن بعد ایک لڑکے نے مارا ٹھیک ٹھاک. پھر میں اس کے پاس گیا،
میں سکھا دو بھائی. اب وہاں پٹ پٹ کر اور ہنگامے میں یہ کہ وہ لڑنا بھی آ گیا، اور چونکہ میں بہت بزدل تھا، تھوڑا سا وہ بزدلی کم ہو گئی. تو بہت ایسے حالات بن جاتے ہیں نا، ان سے تربیت ہو جاتی ہے ان حالات سے. 11th آج میں چاہ رہا تھا یہ جلدی ہو جاتا، لیکن چلیں ایک دفعہ یہ کر لوں گا تو پھر شاید نیکسٹ ٹائم اٹھا لیں گے ہم سسٹر عائشہ کو. 11th کیا ہے؟ دعوت. دعوت کا مطلب یہ کہ جو کیریکٹر ٹریٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آ جائے، آپ اس کی بات کرنے لگیں، لوگوں کو دعوت دینے لگیں، لوگوں سے انوائٹ کرنے لگیں، تو وہ کیریکٹر ٹریٹ آنا شروع ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کبھی. اب وہ کیسے آنا شروع ہو جائے گا وہ ابھی میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن ٹرسٹ می. ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اعلیٰ ظرفی آ جائے، اب اعلیٰ ظرفی کی بات کرنا شروع کر دیں، ان سے بولیں ان سے بولیں، اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے. یہ نہیں بولیں میں اعلیٰ ظرف ہوں، اب بولیں یار میں بھی کمزور ہوں، میں تو چاہتا ہوں میں بھی اعلیٰ ظرف ہو جاؤں. یہ اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے، اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، آنا شروع ہو جائے گی. 12 ہے استحضار. یہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. استحضار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا ان چند ٹریٹس کے بارے میں اس کا استحضار ہو، یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہو. توجہ، یار میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے اسٹیپ اٹھایا تو یہ اعلیٰ ظرفی تھی یا کم ظرفی تھی. سمجھے نا؟ میرے اس بندے نے جو ہے خراب پھل دے دیے، تو اب اعلیٰ ظرفی کیا ہوگی؟ اس کو 2 سناؤں اور پھل چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ اعلیٰ ظرفی ہوگی؟ یا اس کو کہوں کہ یار دیکھو پھل تو مناسب نہیں ہے یار، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے بھائی، دیکھو خیال رکھا کرو یار. تو تم ایک کام کرو کہ ایک دفعہ نا پھر تم اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لو، اس دفعہ اچھے والے ڈال دینا، ہو سکتا ہے پچھلے بار تمہیں خیال نہ رہا ہو، اور تم نے کہا تھا نا کہ 60 روپے کلو ہیں، تو یار ایک کام کرو کہ میں 75 روپے دے دوں تمہیں یار، تم اب اپنی مرضی ڈالو یار، اللہ تمہیں خوش رکھے یار. یہ کروں. میں نے آپ کو جو ہے واقعہ سنایا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا. تو یہ جو ہے نا ہر وقت اس کا استحضار ہو، توجہ اس طرف ہو، یو آر کانشیس. یہ جو افغان ہوتے ہیں نا، خصوصاً یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے افغانستان کا کافی ایریا ٹریول کیا، پاکستان بارڈر سے لے کے نیچے پاکستان بارڈر، یہ کافی سارے علاقے میں نے سفر کیے ہیں. یہ خصوصاً یہ جو پشتون ہے نا، پشتون پاکستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان میں بھی نا یہ جو اس طرف کے جو لوگ ہیں ساؤتھ کے، خصوصاً کندہار، زابل، اور جو ہے یہ والے جو پروونسز ہیں، ہرات، یہ لوگ بہت کانشیس ہیں ایک چیز کے. ایک تو یہ لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں ایک، اور دوسرا ہم بہادر لوگ ہیں، ہم بزدل نہیں. آپ یقین کریں، آپ کسی عام آدمی کو بولیں بزدل، وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے یار. آپ کسی ان علاقوں کے افغان میں سے کسی کو کہتے ہیں بزدل، اف، اتنی بڑی گالی ہے وہ شخص، یعنی مطلب وہ اس کا بس نہیں چلے گا، مارے گا آپ کو. بزدل کہہ دیا تم نے. افغان پشتون ہو کے بزدل یار.
وہ ہمارے بہت لمبی کہانی ہے تو بریف، ہمارے ادھر بومبنگ بہت ہو رہی تھی، ہوئی کندہار میں نا، تو ہمارا وارڈ تھا گائنیکالوجی وارڈ، تو چند لوگ بھاگ گئے. they left the ward and they went. صبح میں پتا چلے ہنگامہ، میں خیر بھاگا ان کے گھروں کے پیچھے، ایک ایک کو گھر سے نکالا. اچھا جب میں ان سے بات کرنا شروع کرتا تھا تو میں ایسا شروع کرتا تھا، تم لوگ پشتون ہو؟ کہتے ہاں. میں کہا بتاؤ تم پشتون ہو؟ ہاں. سیکنڈ، تم کیا بزدل ہو؟ چپ. تم کیا بغیرت ہو؟ پھر میں کہتا تم بھاگے کیسے یار، تم پتہ نہیں وارڈ میں پیشنٹس ہیں، تم ہاؤ ڈیڈ یو رن؟ ابھی تو مجھے یاد ہے وہ بومبنگ ہو رہی تھی اور یہ تقریریں ہو رہی تھی ہماری، لیکن اللہ کا فضل ہے سب آگے واپس. پھر میں نے طالبان سے کہہ دیا، میں نے کہا اب کوئی نکلے نا یار، اب تم لوگ چھوڑنا نہیں ان کو. یہ بھاگے کیسے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم کو پکڑ کے جو ہے نا ماریں گے. میں کہا نہیں، سزا وزا مت دو بھائی، لیکن اب نہیں نکلنے دینا. اصل میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا ایسا ہوگا. پہرا لگا دیا تھا میں نے طالبان کا، میں کہا اب نہیں جائیں گے یہ لوگ، ہمارے وارڈ سے بھاگ رہے ہو یار. تو استحضار ہونا، تو جو افغان ہوتے ہیں نا، افغان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی کوالٹی ہے، ان کے اندر استحضار ہے. وہ کوئی کام کرتے سوچتے ہیں یہ غیرت والا کام ہے یا نہیں ہے، یہ جرت والا کام ہے یا نہیں، کہیں یہ بزدلی والا کام تو نہیں ہے، کہیں میں بزدلی والا کام تو نہیں کر رہا، کہیں میں بغیرتی والا کام تو نہیں کر رہا. یہ باتیں امریکنز اگر سمجھ لیتے نا کبھی آتے نہیں افغانستان. اتنے یہ نادان ہیں امریکنز، اللہ ان کو ہدایت دے دے اللہ میاں. کس کو تم چھیڑو یار؟ افغان سوئل کے اوپر دشمن کا آنا پورے افغانوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی بے غیرتی ہوگی اور یہ لوگ یہاں رہ جائیں. یہ بزدلی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، یعنی کیریکٹر ٹریٹ ہے نا. اور 13 پوائنٹ ہوتا ہے محاسبہ. محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر دن ہر دوسرے دن اپنا اسیس کریں، اپنا اسیسمنٹ کریں. یا 2 دن گزرے، کیا میں نے اعلیٰ ظرفی سے وقت گزارا یا نہیں، کیا مجھ سے کم ظرفی ہوئی، اچھا ہوئی تو ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو اوائڈ اٹ نیکسٹ ٹائم. محاسبہ کرنا. یہ 13 چیزیں ہیں جو ہمیں ریسرچ سے ملی، قرآن حدیث سننا اسلاف کے طریقوں سے. ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ہوں، مل جائیں گے تو بتا دیں گے آپ کو. اب کرنا کیا ہے خواتین و حضرات، یہ جو عائشہ صاحبہ ہیں ان کو ہم نے ایسیس کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور ان 13 میں سے یہ دیکھیں گے کون کون سے ایپلیکیبل ہیں، ان کو نکالیں گے اور ہر کے اندر ایک اسٹریٹجی بنائیں گے. آپ سوچیں گے یہ تو بہت بڑا کام ہے. کوئی بڑا کام نہیں ہے پلیز، کوئی بڑا کام نہیں ہے. اصل کام تو پلان بنانا ہے بس. پلان بنانے کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا وہ بہت سمپل سے ایکشن آ رہا ہوگا. مہروز بیگ صاحب، وہ پلان بہت، یعنی وہ جو ایکشنز ہوں گے وہ سمپل سے ایکشنز ہوں گے. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. ہو سکتا ہے دن کے اندر آدھا گھنٹہ بھی نہ لگے، 20 منٹ لگیں گے، لیکن وہ 20 منٹ جو ہے نا بالکل فوکس 20 منٹ ہوں گے. اب آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے، آپ جو ہے نا پتھر اٹھا کے ماریں اور 100 پتھر ماریں، کچھ نہیں ہوگا. 100 پتھر ماریں گے شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک اچھا ویپن لیں، رائفل لیں، اور اس میں ایک بلیٹ ڈالیں، ایک، اور بہت سلیقے سے آپ ایم لیں اور ٹھک، شیر گر جائے گا.
اب وہاں اتنے پتھر 100 پتھر مار رہے ہیں، اب یہاں بھاگ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا نا. It is not the quantity of work that matters, it is the quality of work that matters. 100 نفلیں پڑھ لی، ذہن یہاں ذہن وہاں. ہمارے استاد صاحب امان صاحب بھی ہیں آج سیشن میں، امید ہے. لیکن وہ 2 منٹ کی ندامت اور تڑپ کے چند آنسوں گرنا جو ہوتا ہے نا، وہ شاید 100 نفلوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. امان اللہ صاحب چونکہ موجود ہیں ہمارے، اللہ ان کو خوش رکھے. امان صاحب نے ایک دفعہ مجھے سمجھایا تھا، جب میں 18-19 سال کا تھا اور امان صاحب نے ہم پہ احسان کیا اور اپنی شاگردگی میں لے لیا تھا، تو ایک دن کہا، امان صاحب کرتے یہ تھے، اب جیسے چیس کھیل رہے ہیں نا، میرا چیس کھیل رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، ایک دم سے ان کو خیال آتا اور کچھ بولتے تھے ایک جملہ نا، اس جملے کو ہضم کرنے میں مجھے پورا 1-2 دن لگتے تھے. ایک دن کہنے لگے، ایک دم سے کہنے لگے، سلیمان جی امان صاحب، بیٹا خیال رکھنا کہ آخرت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، تولے. آخرت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، وزن. اب ہم تو چلو تھے، اللہ معاف کرے، ابھی بھی اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائیں، آمین، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ٹھیک ہو جائیں. تو کبھی میں نے سوچا ہی تھا، اس دن خیال آیا کہ ہاں بات صحیح ہے، تولا جائے گا. وہ جو آہ نکلتی ہے نا دل سے، وہ دعا نکلتی ہے، وہ جو آہ نکلتی ہے، وہ جو تڑپ ہوتی ہے، ہم جب اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، ان سینس دینداری، اب میرے پاس کوئی کتابیں نہیں تھیں، کسی نے لا کے، میں اس وقت 15 سال کا تھا، کسی نے لا کے مجھے نا میثاق دے دیا، میثاق، جس کے ایڈیٹر تھے ڈاکٹر اسرار احمد، اور وہ ہر مہینے آتا تھا. اور مجھے نہیں، ابھی یاد نہیں آ رہا کہ کون تھا وہ لڑکا جو لا کر مجھے دیتا تھا وہ، اور چند مہینے تک لا کے دیتا رہا. ہم پڑھتے تھے غور سے. پہلے دفعہ جو میثاق میں نے پڑھا تھا، اس میں پہلا جو آرٹیکل تھا، اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں بڑا بلند مقام دے. انہوں نے لکھا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. تو محاسبہ، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے عائشہ صاحبہ کے ساتھ. سوری ہم تو نہیں کر رہے، سوری، میڈم مدیہ مسعود کریں گی. اچھا، تو اب انشاءاللہ 9 بجے ہی ہم کریں گے سیشنز، ول سی، اللہ کرے یہ بہتر ہو جائے. یمین الدین صاحب کا نمبر میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ وہ لانچ ہونے والی ہے ہمارے ویژنز کی ورکشاپ، پلیز یمین صاحب کو کانٹیکٹ کر لیجیے گا. تو کوئی ہیں جو یمین صاحب کا نمبر بھی لکھ دیں؟ میڈم ایک ہماری بہت ایکٹیو سسٹر ہے نا، نام بھول جاتا ہوں، تو وہ لکھ دیں. میرا نمبر آپ لکھ دیجیے گا 033322933100. تو آپ مجھے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، لیکن پلیز آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، ہمارا آہستہ آہستہ چل رہا ہے.
پروسیس نہیں، غلط نمبر چلا گیا میرا. ہاں میڈم انیسہ فاروق صاحبہ، جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ. کل ہم انشاءاللہ 9 بجے کے آس پاس آپ سے بات کریں گے. اور کل کا سیشن کیا ہے؟ دا لاسٹ سیشن آن اسپاؤس، فائنڈنگ آف اسپاؤس. کل انشاءاللہ کچھ کوشچن دے کے کمپلیٹ کر دیں گے، اور پھر اس کے اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے واٹ ٹو ڈو ود دا ٹین ایجرز ہو آر ایٹ ہوم. یہ جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے شہر کے بچے، سارے شیر اور شیرنیاں بے چین، کوئی کہہ رہے ہیں جی رات بھر جاگتے ہیں بچے، اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں. ایک عجیب یعنی ہنگامہ ہوا ہوا ہے. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.